अस्सलाम वालेकुम जी, मैं रशीद बलोच दुरून टीवी से। आज जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला आया था उसमें ज़ाहिर है कि पूरे मुल्क में बलूचिस्तान में जो सियासी हलके हैं, सहाफ़ती हलके हैं, यही बहस चल रही है। डिप्टी स्पीकर जानिब से जो रूलिंग आई थी उस रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया। हफ्ते को डेफिनेटली जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसके तहत नो कॉन्फिडेंस मोशन और रायशुमारी होनी है। तो इन कुछ कानूनी सवाल भी हैं एज ए जर्नलिस्ट, तो वो हम आपस में बैठ के गपशप लगाएंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं ईसा तरीन साहब, वो मौजूद हैं, और दूसरी जानिब इरफान सईद साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। जो अमूमन हम इकट्ठे प्रोग्राम भी करते हैं, तो ये प्रोग्राम सवाल जवाब का नहीं होगा। तीन ज़ाहिर के बैठे हुए हैं, तीनों हम जर्नलिज्म से हमारा ताल्लुक़ है। जिसके जहन में जो क्वेश्चन आ जाता है एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है, स्पेसिफिक सवालात नहीं होते। अब देखते हैं कि ईसा तरीन साहब या इरफान सईद साहब, हम आपस में जब बात करेंगे किस बात पे हम इत्तेफाक हमारी हो सकती है। इस बात पे तो बहरहाल इत्तेफाक है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है इस पे हम 2 घंटे से ऐसे ही बैठे हुए थे, तो उसमें बहरहाल सब मुत्तफिक हैं कि भाई एक अच्छा जजमेंट आया है। ईसा तरीन के कुछ अपने ज़रा के सवालात हैं, वो भी वो अपने सामने रखेंगे, और इरफान सईद साहब भी अपने सवालात रखेंगे। ईसा भाई आपके पास जी सबसे क्या पहले क्या सवाल, क्या नहीं जहन में आता है? बाकी नहीं तो सवाल फैसला तो हो नहीं गया सवाल तमाम तो चीज़ों। नहीं, खैर बातें बहुत ऐसी बातें हैं जिस पर अभी भी लोगों ने आंखें बंद रखी। बात ये कि जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, कोई किसी को गिराओ किसी को उठाओ, एक सिलसिला है मतलब जो माजी में होता रहा है। बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में हर रोज़ कोई कोई नया ड्रामा होता है। ठीक है। तो वो ड्रामे की वजह से हमारी माशी हालत जो है वो बर्बाद से बर्बाद होती जा रही है। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो नीचे गिर जाता है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है। तो हम तो खैर इस बातें करते हैं कि हाई कोर्ट ने अच्छा फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा फैसले पर, पार्लियामेंट में आज उसने अच्छा तकरीर किया, मतलब ये बातें तो ठीक है। जो बुनियादी चीज़ें उस पर हमने कभी नज़र नहीं क्या है रखी है। बुनियादी, क्या बुनियादी देखो, हम इस वक्त जो हम महसूस कर रहे हैं, इस वक्त दुनिया में हम तनहा है, माशी तौर पर इंतहाई कमजोर ठीक है। है, सही है। हमारी माशत मतलब सिर्फ हमारे सिर्फ जो कर्ज पे गुजारा है, हाँ हाँ, ठीक इसमें है। आज भी अगर आप देख लो 5 रोज़ के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट या हुकूमत के दरमियान जो हालात या कशमकश ये जो चल रहे थे, $5 बढ़ महंगा हो बढ़ गया, गया। पैसा हमारा वो हो गया। बात ये नहीं है कि कौन जीता कौन हारा, ये तो खैर सिलसिला जमहूरी मुल्कों में जमहूरी माशरों में चलता रहा है। बात ये है, या मेरे जहन में जो बात आ रहा है, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये आप वो मामला, सवाल मुझसे भी कर सकते हैं, मैं एक बात कर रहा हूँ कि ये मामला कब तक चलते हैं। ठीक है। मतलब हम जब कैमरे के पीछे बैठते हैं कुछ और बात करते हैं, ठीक है। कैमरे के आगे बैठ कर कुछ और बात ठीक करते है। हैं, और बात चीज़ें हकीकत में कुछ और होती है, बयान हम कुछ बोलते और कुछ किया और जाता है है। और बोलते कुछ और है। ठीक है। मैं तो आपके इस चैनल की तवसत से एक तजवीज़ कर देता हूँ, या इस पर आप लोग भी बेशक बात कर ले। मैं तो कहता हूँ कि मुल्क के हालात बहुत नाजुक है, सही है। और नाजुक सूरत हाल से बचने के लिए मेरी एक तजवीज़ है कि जो 3J है, यानी जजेस, जर्नल, जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल लोग, फिर पी आ गया ना, 3J के बाद एक पी, JJP, JJP। हाँ ये बैठकर हाँ। संजीदगी से इस मुल्क के बारे में सोचना। अच्छा, जब तक ये सोचेंगे नहीं, जब तक हम ये फैसला नहीं करेंगे कि किसने कहाँ क्या काम करना है। सबसे नहीं, फिर ये बात देखिए लंबी हो जाएगी। जर्नलिस्ट पॉलिसी नहीं बना सकता, जज भी पॉलिसी नहीं बनाता, पार्लियामेंट किसी हद तक जो पॉलिसी बना सकती है, फिर आते हैं जर्नल। तो अभी जो न्यूट्रल वाली बात है इरफान सही साहब, उसमें तो फिर जब ईसा जब बात कर रहे हैं ना कि तीनों को बैठ के, सबसे बड़ी जिम्मेदारी किस जे की बनती है? देखिए जे से जर्नलिस्ट की तो नहीं बनती। रशीद, आज का जो फैसला है ना, पहले मैं इस फैसले पर आता हूँ कि जो आज मैंने कहा वो भी फैसला आपसे कर सुने, लेता बात सुने ना। जो आज का जो फैसला है, जो एक इम्प्रेशन था बहुत ज़्यादा, हम कई दिनों से देख रहे कि जी पता नहीं जी हमारे इदारों में भी क्लैश है, इदारों में भी कोई टकराव है, इदारे भी डिवाइड है, मक्सद इस किस्म की बातें आ रही। लेकिन आज हमारी जुडिशरी ने एक जो फैसला दिया है, मैं समझता हूँ ये वो फैसला था जिस पे ईसा भी एग्री करेगा, आप भी एग्री करेंगे कि ये हर बच्चा इवन जो हमारे जो बाहर आम लोग हैं जिनको
کانسٹیٹیوشن کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ چیز چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا آپ کا اتنا بڑھ گیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اس میں اب ہر بندے کو اس نے شعور دیا ہے، اور یہ شعور آپ نے بھی کانسٹیٹیوشن، ہم نے بھی تھوڑا بہت پڑھا ہے، جو تھوڑا بہت ہم نے میڈیا پہ دیکھا یا جو ہمارے قانون دان تھے وہ اس کی جو تشریح کر رہے تھے، صحیح ہے، تو اس سے ہمارے بھی ذہن کھلے ہیں، ہم نے بھی اس پہ ڈیبیٹ کی۔ آج کا جو فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بڑا ابہام تھا، بہت لوگ ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے بڑے بڑے مقصد کچھ چینل تو بالکل ہی اس طریقے سے بیان کر رہے تھے کہ پتہ نہیں جی یہ جو فیصلہ ہو گیا تو پتہ نہیں ملک تباہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا، یہ نہ دے، یعنی ججوں کو آپ ڈکٹیٹ کر رہے تھے اس طریقے سے بیٹھ کے، ہمارے کچھ سینئر اینکر نہیں کیا اس کا مطلب فیصلہ آ گیا، ججمنٹ جو رولنگ دی ہے اس کے خلاف آ گیا تو ہوگا، تو یا اس کے حق میں آ گیا تو مقصد وہ جس طریقے سے وہ کر رہے تھے، میں یہ بات کر رہا ہوں نا، ایک تو آج ایک بڑی چیزیں کلیئر ہو گئی، ہمارے اداروں کی انوالومنٹ کے بارے میں جو باتیں ہوتی تھیں، اگر آج اداروں کی، اگر ہم شروع سے ہمارے اپوزیشن جماعتیں، آج اپوزیشن جماعتیں بھی اس بات کو دہرا رہی ہیں، مقصد اس پہ اپنے اس بیانیے سے ہٹ گئی ہیں کہ جی خان صاحب کو لانے والے کون ہیں اور ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ آج جو ججمنٹ آ گئی ہے تو اس سے ایک چیز کلیئر ہوگی، ہمارے اداروں کا جس طریقے سے نام استعمال کیا جاتا، آج اگر ان کی انوالومنٹ ہوتی تو آپ بھی جانتے، ہم بھی جانتے کس طریقے سے، لیکن ایک پھر بات یہ آ رہی ہے کہ جو فیصلہ آ گیا، فیصلہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑا مقصد پبلک جس کو کہتے ہیں نا فیوریٹ فیصلہ آیا ہے، مطلب عوام کے آج یقیناً جو سمجھدار لوگ ہیں۔ اگر چندہ بھائی ایک تھوڑا سا اس میں بتا دیے، یہ جو فیصلہ جن کے خلاف یا جن کے حق میں اپنی جگہ بات ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، مطلب یہ تو بچہ جانتا ہے کہ جب وہاں پارلیمنٹ میں جس انداز میں ڈپٹی اسپیکر صاحب نے جس انداز میں وہ رولنگ دی، جس انداز میں ظاہر ہے سب دنیا کو پتہ ہے، مگر یہ یہاں پر پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہی جو ڈپٹی اسپیکر ہے گزشتہ 3 سال سے اسٹے پہ بیٹھا ہوا ہے، بالکل، اور ایک بلوچستان ایک صوبے کے ایک بڑے صوبے کے ایک یونٹ نے یعنی ہائی کورٹ نے ثابت کر دیا کہ ان کے 60 سے 65,000 ووٹ ان کی جعلی ہیں، اور وہ وہاں سے الگ جا کر انہوں نے اسٹے لیا۔ یہاں پر بھی تو لوگ پھر سوال اٹھائیں گے۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، ہم اسی عدلیہ کی بات کر رہے ہیں نا۔ آج عدلیہ نے جو فیصلہ دے کے ہم تو کہہ رہے ہیں ابھی ہمیں آگے کی طرف چلنا ہے، ہم نے آگے کی طرف بڑھنا ہے، ہم نے جو پچھلی غلطیاں کی ہیں ان کو نہیں دہرانا ہے، اور آج عدلیہ نے وہ مطلب کیسے نہیں دہرانا ہے؟ آپ دیکھیں نا، اپنے پی سی او، یہی ہمارے ججز تھے، پی سی او کے تحت حل بھی اٹھاتے رہے، نظریہ ضرورت ہمارے یہاں ہمیشہ سے رہا، ہر آج دیکھیں آج کا جو فیصلہ ہے جس پہ ختم ہوگی، آپ پر میں سمجھتا ہوں کسی حد تک عدلیہ نے اپنا جو کام کرنا تھا وہ پورا کیا ہے، اور آج جو فیصلہ کانسٹیٹیوشن کی جو بالادستی کا ہوئی ہے، ختم ہوگی، دیکھیں مستقبل میں آئندہ آنے والے راستہ روک دیا ہے اس فیصلے نے، آپ سمجھتے ہیں عیسیٰ، میں سمجھتا ہوں اس فیصلے نے، دیکھیں آئندہ آنے والے جو جتنے بھی اس قسم کے غلط فیصلے ہوں گے ان کا راستہ روکا۔ نہیں صحیح ہے، بات یہ ہے کہ میرا بھی آپ تینوں سے ایک سوال، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آئین جو پیرو روم دیا ہے، ان کو کوئی سزا نہیں ہونا چاہیے کیا آپ لوگ کے خیال میں؟ میں یہی سوال کرنا چاہتا ہوں، مطلب یہ فیصلہ تو دیکھیں پارلیمنٹ نے کرنا ہے، ابھی پارلیمنٹ نے نہیں پارلیمنٹ نے تو الگ کرنا ہے۔ دیکھیں جو رولنگ آئی ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے، سوال تو عیسیٰ نے اٹھایا کہ جی وہ اسٹے پہ چل رہے ہیں، 65,000 اس کی بوگس ووٹ تھے، وہ پھر یہ ہے کہ ایک بندے نے چوری کی ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں چوری کی ہوئی چیز برآمد ہو گیا بس معاملہ ختم ہو گیا، آیا جس نے چوری کی ہے اس کو نہیں پکڑنا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے، اس چیز کو بالکل آپ کی بات صحیح ہے، اس چیز کا بھی ابھی تعین ہونا چاہیے، فیصلہ کرنا چاہیے، آج کورٹ نے کر دیا، لیکن اس پہ آگے چل کے یہ اس میں تھوڑا سا معذرت ہے کہ یہ بہت حساس معاملات ہیں، اس پر ہم کیونکہ ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے، وہ سوال آ رہا ہوں نا، بات یہ ہے کہ اس چیزوں پہ ہمیں بولنا نہیں چاہیے۔ البتہ لگ ایسا رہا ہے کہ میرے خیال سے یہی سزا کافی ہے ان کے لیے کہ ان کے فیصلے کو انہوں نے قلم قرار دیا، یہ سزا کافی ہوگی۔ مطلب قاسم سوری کے لیے نہیں دیکھو آپ پرسنل نہیں عیسیٰ، دیکھیں میرا ایک چھوٹا سا آپ سے ہی سوال ہے کہ ایک جس طرح بھی انہوں نے مثال دی کہ ایک بندہ ایک چوری کرتا ہے، پھر تو چھوٹے چور کو بھی آپ سب معاف کر دو نا،
آپ نے ادھر کانسٹیٹیوشن توڑا ہے, اس میں آئین کے اندر واضح طور پہ آرٹیکلز ہیں آپ کے جس پہ کہا ہے کہ غداری ہے, جہاں تک میری معلومات آئین کو روندنے والے, یہ تو ماضی میں بھی ہوتا رہا جنہوں نے آئین کو روندا, آج تک ان سے بھی, آج تک ان کو کس کو سزا ہوئی؟ ماضی کو چھوڑے چندہ, آج کی بات کریں, ماضی کو چھوڑے. بات یہ ہے کہ جہاں تک میری معلومات ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی ایسا بندہ وہاں گیا نہیں کہ بھائی جو اپیل پہ گئے یا سپریم کورٹ نے جو خود نوٹس دیا اس صرف ان کے رولنگ دیا تھا اس نے اس پہ حوالے سے. تو آپ کے خیال میں میرے خیال سے نوٹس پہ اگر فیصلہ دیا تو ان کو کسی کو مجرم ڈکلیئر نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں مطلب صرف رولنگ تک ہے. میرا یہ جہاں تک میری معلومات ہے, اگر کوئی بندہ باقاعدہ اپلیکیشن لے کر جاتا ہے ان کے خلاف تو اس پر پھر جو ظاہر ہے پھر عدالت کو وہ دیکھیں وہ اگلی حکومت. اب میرے خیال سے کوئی اس طرح کا کوئی اپلیکیشن نہیں کیا, اور عدالت ابھی ایک اور چیز, عدالت کے پاس اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں تھا. دیکھو اگر یہ کرمنل اس میں میرے خیال سے آتا ہے, اگر یہ اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کے خلاف کوئی کہہ جاتا کہ غدار ہے یا فلانا یا جو اس نے اس پہ ظاہر ہے پھر گواہ آنا تھا, پھر ثبوت آنا تھا, پھر یہ لمبا ہو جاتا تھا نا. عدالت نے ان تمام صورتحال کو دیکھ کر, چونکہ ملک میں 5 دن سے ایک افراتفری تھی قسم کی, صحیح ہے, تو ان کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا باقی بہت سی چیزیں تھی, بہت چیزیں انہوں نے آگے پیچھے کر کے جو مین چیز تھا, جو مین مسئلہ تھا, ان کو انہوں نے کر دیا. اچھا نہیں پھر میں ایک چیز اور بات کروں کہ دیکھیں آج جو ایک بلڈنگ ہم کھڑی کرنے جا رہے ہیں اس کا تو پہلا اینٹ تو صحیح ہونا, آج وہ صحیح رکھی گئی ہے. اچھا میں آپ کو کوئی بات بولتا ہوں, جنرل مشرف نے 99 میں ماشاءاللہ لگایا, پھر پیپل پارٹی کی حکومت آئی 2009 کو, شاید وہ چلے گئے, ٹھیک ہے, 10 سال کے بعد مشرف گئے. آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں اس وقت جتنے بھی سیاسی جماعتیں تھیں ان سے جب پوچھا جاتا انہوں نے کہا جی نظریہ ضرورت ختم ہو گئی, یہی بولتے تھے. اس کے بعد جب عمران خان کی حکومت آئی وہی سیاسی جماعتوں نے کہا کہ جی یہ تو الیکٹڈ ہے, الیکٹرز نے اس کو الیکٹ کر کے بھیجا ہے. تو پھر فیوچر کا کیا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم الزام تو کسی کو آسانی سے دے سکتے ہیں اگر اپنے گربان میں نہیں دیکھتے. یہ بھی ٹھیک ہے کہ یہاں پر پولیٹکس کو باقاعدہ ختم کرنے کی کوشش جاری ہے یا کی گئی ہے یا ہو گئی ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. یہ مطلب صدارتی نظام لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں اس نے پولیٹکس جو معاشرے میں ہمارے جس پولیٹکس کی ضرورت ہے وہ بات یہ ہے کہ ہمارے پولیٹیشین نے بھی تو معاف کرنا کہ پولیٹیشین نے بھی کیا نہیں کیا. کوئی یہ پولیٹیشین ہی تو اس طرح حرکتیں کر کے معذرت کے ساتھ معذرت نہیں کریں نا, ایک چیز حقیقت ہے, مطلب جو لفظ یوز کرو سخت لفظ ہے, ہمارے پولیٹیشین بھی اس طرح کر رہے ہیں کہ وہ بھی جا کر ہمارے جو وہ ہوتے ہیں جو پیچھے ہیں ان کو خود ہی بلاتے ہیں. صحیح ہے, یعنی پولیٹیشین خود اگر بیٹھ کر فیصلہ نہیں, آپ کو نہیں لگتا نہیں, آپ سنیں نا, اگر پولیٹیشین خود بیٹھ کر فیصلہ کرے کسی اور جانب نہ دیکھے تو پھر میرے خیال سے مسئلہ حل ہوگا. نہیں ایک سی بات کی سان ہے, جس طرح آج ہم دیکھ رہے تھے مولانا فضل الرحمان ہے, شہباز شریف صاحب ہیں, زرداری صاحب ہیں, بلاول صاحب ہیں, مقصد یہ ساری پولیٹیکل جماعتیں آج ایک اسٹیج اسکرین پہ ہمیں نظر آ رہی ہیں. تو ہم سمجھ, میں نے آج بھی اپنے دوستوں میں تو آپ سے تھوڑی دیر پہلے ہم یہ بات کرتے کہ کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ اگر پولیٹیشین اسی طرح بیٹھ کے ملک کے مفاد میں اور عوام کے لیے کچھ اس طریقے سے بیٹھ کے اچھے فیصلے کریں. میں کہہ رہا ہوں کچھ عرصے بعد دیکھنا یہ دوبارہ. نہیں رشید بھائی, آپ تو بہت جذباتی ہو کر بات کرتے ہیں. دیکھو ہر چیز عوام کے لیے ہوتا ہے, یہ ٹھیک ہے, اس میں یہ بالکل یہ جو آج قانون کی بات ہوئی درست عمل ہے, اور یہ عمل اگر آگے بھی یہ عمل اسی طرح چیزوں پہ عمل ہوتا رہا تو میرے خیال سے پھر کسی کو یہ ضرورت نہیں ہوئی کہ اس طرح کام کرے گا. ٹھیک ہے, بدقسمتی یہ رہی ہے کہ قانون پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے. آپ نے ایک بات کہی کہ سیاسی جماعتیں خود موقع دیتے ہیں کہ جن کی سپورٹ چاہیے وہ آگے سپورٹ کریں, کسی کو حکومت لبائیں, وہی الیکٹر کی بات ہوتی ہے. آپ نے خود یہ بات کہی. مسلم لیگ کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی, ڈکیٹری کی بات نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو آجو خان لے کے آئے, اسٹیبلشمنٹ تھی. عمران خان کو آج کا اپوزیشن کہتی ہے, آج کی سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی. تو جب بنیاد ہی جو نرسری جہاں لگائی جاتی ہے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ یہ بھی تو دیکھیں نا, یہ بھی تو دیکھیں آپ کے نواز شریف جن پر یہ الزام ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, جو لوگ کہہ رہے تھے الزام جو کتابوں میں لکھا گیا کہ جس اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی, مگر آج تو نواز شریف یا مسلم لیگ نے ایک سیاسی پارٹی کا رنگ اتار چکی ہے نا. پیپلز پارٹی کی مثال لے لیں, پیپلز پارٹی بھی تمام تر کمزوریوں اور غلطیوں کے باوجود ہماری نظر میں ہو سکتے ہیں ہم غلط ہو, آج اس کے بعد ایک سیاسی پارٹی کا ہے یہی عمران خان جو 10 سال یا 2 سال بعد مطلب ان کو احساس ضرور ہو جائے گا اگر وہ پولیٹکس میں رہیں گے
اگر وہ پولیٹکس میں رہنا چاہتے ہیں تو یہ ضرور ان کو احساس ہوگا. شاید جو موقف یا جو طرز عمل آج ان کا ہے شاید 5 سال بعد. اچھا اس میں کیا گارنٹی ہے کہ آج اگلے 10 سال کے بعد ایک اور پی ٹی آئی, ایک اور پیپل پارٹی, ایک اور نونی پیدا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی, مطلب یہ سیاسی پارٹیاں بنتی رہے گی, جو سیاسی پارٹیاں ہیں جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ ڈیلیور کرے نا. رشید میں آپ کی تھوڑی سی بات کو ذرا دیکھیں, ایک یہ ہم بیٹھ کے ابھی جس بات پہ ہم کر رہے کہ یہ ہم اب آگے کی طرف چل رہے ہیں, آگے کی طرف جا کے آج ہمیں ہماری اسٹیبلشمنٹ میں بھی لوگ ہیں, مقصد وہ بھی ہمارے لوگ ہیں, وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ آج میں جس طرح بھی بات نا سوشل میڈیا آج کل اتنا, ہم تو چھوڑیں آپ کا جو ہمارا جو دشمن ملک ہے, آج میں اس کو تھوڑا سا اس کو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا چلا رہے ہیں. میں نے دیکھا, آپ یقین کریں وہ جس طریقے سے ہمارے ملک کے قانون کی دھجیاں بکھیر رہے تھے, یہ ہمارے لیے افسوسناک بات ہے. ہمیں آج اپنی اصلاح کرنی ہے, ہمیں آج آگے کی طرف دیکھنا ہے, اچھائی کی طرف دیکھنا ہے کہ ہم نے کس طرح بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. اور یہ یقیناً ہمارے اداروں میں بھی یہ بات ہوگی. آج جوڈیشری نے بھی اس طریقے سے جس طریقے سے جو فیصلہ دیا ہے, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے, کو بیٹھنا ہوگا, سب نے بیٹھنا ہوگا, سب اسٹیک ہولڈر. ادھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے, آیا سپریم کورٹ, کیونکہ ہم تو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے تمام اداروں سے, آیا سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے اندر جو فیصلہ ہوتا ہے, جو آپ اس کو رولنگ بھی کہہ سکتے ہیں نا, اسپیکر ڈپٹی اسپیکر وہ تو جج ہے نا, اس کے اندر اس کا فیصلہ رد کر سکتے ہیں, از خود نوٹس لے سکتے ہیں. بالکل. وہ فرض کرو اگر اسپیکر پارلیمنٹ کے اندر کسی کو کس بندے کو قتل کرو, ٹھیک ہے, تو پھر کیا وہ اس کا رولنگ صحیح قانونی نہیں؟ ایک تو رولنگ ہے, رولنگ دیتا ہے چیئر پہ بیٹھ کر, چیئر پہ بیٹھ کر وہ کہتے کہ فلاں بندے کو قتل کرو, جرم ہے نا. رولنگ دی ہے نا, رولنگ دی تو کیسے اس بندے کو قتل کر کے اس میں پھر وہ جو قتل ہونے والا بندہ ہے جس نے قتل کیا وہ کس زمرے میں ہے, وہ کیا بری ہو جائے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے اندر کسی فیصلے کو رد کر سکتے ہیں, کل عدم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے اس پروگرام سے پہلے یہی عیسیٰ سے بات ہو رہی تھی کہ ہمارا دیکھیں سپریم کورٹ ایک ادارہ جس نے آئین کی تشریح کرنی, ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. پارلیمنٹ ایک غلط فیصلہ کرتی ہے, اس کو انڈو کرنے کے لیے کون سا ادارہ, آپ نے کسی باہر کے ملک کی عدالت کے انصاف کے مانگنا ہے, کس سے مانگنا ہے؟ اچھا میں تصحیح کروں, پارلیمنٹ فیصلہ جو بھی کرے, مثال دے رہا ہوں, آپ کے ماضی میں بھی اس طریقے کے پارلیمنٹ کے کچھ غلط فیصلے سپریم کورٹ نے جا کے صحیح کیے. نہیں اس طرح نہیں, پارلیمنٹ کے فیصلے ظاہر وہ چیلنجیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے. سپریم کورٹ ایک, بلکہ ہر اسمبلی جو ہے ایک آزاد حیثیت رکھتا ہے. جو یہ بات پوچھ رہے ہیں وہ جو گئے ہیں, یہ عدالت نے جو مداخلت کی اس کی بنیادی وجہ یہ کہ اسمبلی کے بھی کوئی اپنے رول ہے نا, اس رول پہ جب آپ چلاؤ گے پھر تو آپ کو کوئی وہ نہیں کر سکتا ہے. یعنی اس کی میں مثال بھی دیتا ہوں, بلوچستان اسمبلی میں ان کا جو بجٹ خرچ ہوتا ہے کوئی کسی کو جواب دے نہیں, اسپیکر کو جواب دے, ٹھیک ہے. یہاں پر جتنے بھی 17-18 گریڈ کے پوسٹ آتے ہیں کمیشن کے ذریعے نہیں ہوتے کیونکہ اسمبلی اتھارٹی ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے. وہ ہائی کورٹ میں چینج وہ نہیں ہو سکتے ہیں کہ اسپیکر نے فیصلہ کیا, یہی میرا بھی ٹھیک ہے. اب اگر ایک شخص مطلب فرض کرو کوئی پوسٹ ہے 18 گریڈ کا, ان کو ماسٹر ڈگری چاہیے, اسپیکر جا کر میٹرک پاس لگایا, قانون تو نہیں ہوا نا. میں بتاتا ہوں اس قانون کو اگلا جب اسپیکر آئے گا وہ انکوائری کرے گا, کوئی غلط فیصلہ ہوا ہے تو وہ بندہ جو آپ کہتے ہیں نا 18 گریڈ میں ہوا ہے بھرتی ہوا ہے, تو اگلا جو اسپیکر آئے گا وہ انکوائری کر کے اس کو نکالے گا. ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دوں گا, اس میں ہمارے پاس دیکھیں آپ اس طرح نہیں ہے کہ مدر پدر آزاد ہے اسمبلی, آپ کا نیب کا ادارہ ہے, نیب نے اس کی انکوائری کی, کئی یہاں پہ کیسز اسمبلی کے جو کیسز تھے اس کی باقاعدہ انکوائری وہاں پہ ہوئی, ابھی چل رہی ہے. قانون کے برخلاف کام کرتا ہے نا, جو قانون کے غلط کام کرتا ہے تو وہ چیلنجیبل ہے. پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے, وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کی ہم کہتے ہیں کہ جی سلیکٹرز ہیں, لوگوں کو سلیکٹ کر کے لاتے ہیں, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بہت سے پولیٹیشین, سیاستدان بہت سے ایسے اقدامات کر جاتے ہیں جو ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہوتا ہے, تو ہم پھر
اس پہ جو ہے ہم اپنا ریئیکشن دکھاتے ہیں. مثلاً آپ بتا دیں, مثال دے دیں کس چیز کی مثال؟ جو کہتے ہیں کہ ملک کی سلامتی کے خلاف کام کرتے ہیں, یہ ان کا موقف ہے نا. موقف چھوڑو نا, موقف کی جو اس کو کوئی مثال دو. اچھا ابھی نواز شریف کو کیوں نکالا؟ پھر اس کے بعد جو انویسٹیگیٹ ہوئے انہوں نے کہا کہ انڈیا اور را کے کوئی 250 بندے اس نے اپنے فیکٹری میں بھرتی کیے ہوئے تھے. نہیں وہ تو خیر ایسی تو پھر ایسی بات ہے کہ کوئی ثابت ہو نہیں ہوا. سیاسی اس کو دیکھے آج 250 بندے, ہم بھی دیکھے, ہم سارے جرنلسٹ یہاں بھی کہتے ہیں 3.5 سال ہو گئے فیکٹری میں لاہور میں کام کر رہے ہیں, ہمارے کسی کو 3.5 سال ہو گئے. الزام تو لگا, الزام لگانا الگ بات ہے. 3.5 سال ہو گئے. آپ نے میاں نواز شریف پر کتنے الزامات ہیں, آپ ایک چیز بھی کورٹ میں ثابت نہیں کر سکے. عمران خان بھی سیاسی الزامات ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ اس سے آگے بڑھنا چاہیے. جب کچھ سیاست میں یہ بھی ناک ہونا تھا اگر آج تو وہ جو سنو نا, ابھی نواز شریف کے خلاف جو فیصلہ جس جج نے دیا ہے, اس جج کی کیا حالت سوشل میڈیا پر عام حالت میں, وہ جج انکے دکھانے کے قابل ہے. کون سا والا جج جس نے نواز شریف کو اس معاملے میں نائب سر وہ ابھی بھی لندن میں ہے, لندن میں ہے یار, بہت سی بھٹو کو جن ججوں نے پھانسی دی ہے وہ کہاں ہے؟ اسی بھٹو اور جنہوں نے اخلاف کی وہ کہاں ہے؟ تاریخ میں وہ یاد رکھیں گے, وہ یاد رکھیں گے. وہی قصوری صاحب مشرف دور میں رہا, ابھی تو پھر اس طرح میں بہت سے پولیٹیشین کا بھی بتاتا ہوں, بڑے بڑے سیاستدان تھے آج وہ دیکھو آپ بات کو میں اس لیے نہیں لے کے جب پارلیمنٹ سپریم ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ بھی مداخلت کر سکتی ہے, میں کہتا ہوں کوئی اور ادارہ کیوں نہیں کر سکتا. چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں, پارلیمنٹ سپریم ہے لیکن آئین کو نہیں توڑ سکتی. آئین کو توڑے گا سپریم. دیکھیں آپ کے پاس آپ کے پاس میری ایک بات سن لیں, آپ کا جب حلف ہے چیف جسٹس سے لے کر پرائم منسٹر تک اور تمام کے پاس جو حلف آتا ہے, آئین کی پاسداری کروں. آئین بناتا کون ہے؟ آئین بناتا آئین میں پارلیمنٹ بناتی ہے نا, تو وہ بھی اس کا حلف اٹھاتی ہے. اگر کوئی پارلیمنٹ آئین بنا, میرا آپ سے سادہ سوال ہے, سادہ سوال چھوڑو یہ رشید بات کو, آپ سے سادہ سوال ہے. جس دن ڈپٹی اسپیکر نے جس انداز میں رولنگ دی, میں ویسے آپ سے پوچھ رہا ہوں اخلاقی طور دیکھ لو, کیا وہ درست؟ میں کہتا ہوں نہیں ہے, کوئی پارلیمنٹ میں اس کی حمایت نہیں کر رہا ہوں. ختم ہوگی بات, سوال نہیں سمجھ رہے, میں کہتا ہوں اس نے غلط کیا ہوگا. آئین میں یہ ہے کہ جب آئین میں یہ ہے کہ جب آپ, جو ہمیں تو نہیں پتا, آئین ماہرین بہتر بتا سکتے ہیں, ہمیں تو نہیں. سوال آئین میں یہ ہے کہ جب نو کانفیڈنس موشن پیش ہوتا ہے پھر کوئی کسی قسم کی کاروائی نہیں ہوتی. بالکل یہی بات آج کورٹ نے بھی کی. صحیح. ابھی ایک سوال اور بچتا ہے. سوال چھوڑو نا, پھر اس نے پھر کیسے اس کو کر دیا کہ میں ریجیکٹ کرتا ہوں. ریجیکٹ تو یہ اس دن کرنا چاہیے جس دن پیش ہو. ٹھیک ہے, سارا پروسیس مکمل ہو گیا, ڈیٹ جتنے 7-8 میں آپ سے ایگری ہوں نا, میں نے ایگری کر لیا نا, میں نے تو اس میں ڈینائی نہیں کیا, میں نے کہا میں آپ سے ایگری ہوں. یہی ڈپٹی اسپیکر اگر پارلیمنٹ کے اندر اس دن رائے شماری کرتا تو ٹھیک تھا. صحیح تھا. آئین کیا ہے, آئین کہتا ہے. اس کے باوجود کہ آپ نے اسپیکر خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا. صحیح ڈپٹی اسپیکر بیٹھا ہوا ہے نا. ابھی آپ کہتے ہیں کہ اسپیکر کیوں نہیں آیا, ڈپٹی اسپیکر نہیں, آپ کے پولیٹیشین, میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں. پولیٹیشین نے بھی کسی نے ذکر نہیں کیا. بھائی آپ کے دیکھیں آپ کا جو ادھر میرے خیال سے چندہ بھائی آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی نے عدالت میں اپوزیشن کے وکلا نے یہ سوال اٹھایا کہ ڈپٹی اسپیکر کے ہوتے ہوئے وہ بھائی اس کے خلاف تحریک اعتماد آ گئی, وہ اس لیے نہیں آ سکتا تھا. تو یہی نا, جب نہیں آیا تھا تو اس نے جو وہ پیراگراف سنایا, صحیح پیراگراف سنایا ڈپٹی اسپیکر نے, میں آپ دونوں سے ایگری کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اسپیکر کا پڑھا نا, خود اپنے سے اس نے کوئی جج نہیں دی, ججمنٹ یا رولنگ نہیں دی نا, اس کو پڑھا. پھر آپ مجھے بتائیں عدم اعتماد آ گئی, وہ کہتے ہیں میں نہیں آ سکتا,
پھر اسپیکر جو ہے وہ اسی کا پیراگراف پڑھ لیتا ہے. آپ چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. نہیں میں دونوں کو اکٹھے کر رہا ہوں. وہ ایک الگ مسئلہ ہے. دونوں کو اکٹھے کر رہا ہوں. اسپیکر پر ایک دونوں بات اکٹھے کر رہا ہوں. دونوں اکٹھے کر رہا ہوں. میں آپ کو دونوں کو اکٹھے کر رہا ہوں. وہ الگ موضوع ہے. نہیں یہ دو الگ بات ہے. میں کہتا ہوں رولنگ ہے اسپیکر کا, ڈپٹی اسپیکر نے سنایا, ٹھیک ہے, پھر اسپیکر پہ, ڈپٹی اسپیکر پہ تو جو فیصلہ ہے تو آنا ہی نہیں چاہیے تھا, وہ تو اسپیکر پہ پھر آنا چاہیے. ابھی تو کسی کے خلاف فیصلہ نہیں آیا ہے, صرف رولنگ پر آیا ہے نا. میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا, رولنگ چاہے اسپیکر کی جانب سے چاہے ڈپٹی اسپیکر, اسی کے خلاف تو فیصلہ ہے. شخصیات تو نہیں آیا. نہیں پھر سوال شخصیت نہیں آیا نا, رولنگ پہ آیا. رولنگ کس نے کی؟ غیر قانونی کام ہو گیا نا. ہم یار بھائی رولنگ پہ آیا نا. رولنگ کس نے پیش کی؟ خبر نکلی تھی کہ اسپیکر نے کہا کہ میں غیر آئینی کام نہیں کر سکتا. اس پر ڈپٹی اسپیکر کی خبر نکلی تھی کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے کہا کہ میں یہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ رولنگ کے خلاف دیا, شخصیات کے خلاف نہیں دیا. چلے اس کو چھوڑ دیتے ہیں, وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں. اگلا سینیریو کیا دیکھ رہے ہیں, کون کون آئے گا اور کیا تبدیلی؟ جیسے آپ نے کہا کہ شروع میں آپ نے اپنی ایک بات رکھی کہ جو بھی ہوا فیصلہ ہوا, لیکن عوامی مفاد عامہ میں دیکھا جائے تو نہیں تھا. آئینی ایک ٹھیک ہے بحران تھا, وہ ختم ہو گیا. رشید میں سب سے پہلے آپ کو ابھی آگے کیا ہوگا, آنے والے حکومتیں جو بھی ہوں گے, تمام اپوزیشن جماعتیں اکٹھے ہو کے حکومت کریں گے. یہ جو بحران ہے, مالی بحران ہے, قرضے ہیں, مہنگائی ختم ہو سکتی ہے. دیکھیں میں ابھی آپ کو اس پہ تھوڑا سا سسٹم کو بھی بہتری کی طرف لے جانے کے لیے تمام ہماری سیاسی قیادت پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اب ملک کے حالات, کیونکہ ہم نے بہت سفر کر لیا, ہم نے بہت مشکلات دیکھ لی, ہم دنیا میں جس طریقے سے تنہا ہوتے جا رہے تھے, اب ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بہتری کی طرف لے کے جائے, لوگوں کو معاشی مشکلات سے نکالے. مہنگائی کا جو اب دیکھیں پوری دنیا میں ایک مہنگائی کا ایک وہ جو سرکل آیا ہے کووڈ کی وجہ سے, اس کے بعد ہمارے حالات تو بہت زیادہ خراب ہوئے, مہنگائی ڈبل سے بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو اب اس پہ سر جوڑ کے سب کو بیٹھنا ہوگا. اب ایک بات اور کرتا چلوں کہ جس طریقے سے آج آپ آئی ایم ایف پہ اور دوسرے اپنے انٹرنیشنل فنڈنگ کی طرف جو دیکھ رہے ہیں, اب آپ کو اس پہ تھوڑا سا سوچنا ہوگا, کیونکہ اب خان صاحب نے تو جو کام کیا وہ تو ان کے گلے میں فٹ کر کے چلے جا رہے ہیں. اب وہ 10 روپے کا جو پیٹرول کم کیا, اس کا یقیناً برڈن پوری قوم پہ پڑا ہے. اور یہ انہوں نے جون تک کہا تھا کہ جون, ابھی یہ اگر نئی قیادت آتی ہے, نئی حکومت آتی ہے اور فوری طور پر وہ مہنگائی کو یا پیٹرول کی پرائسز کو بڑھاتی ہے, تو پھر وہی الزامات شروع ہو جائیں گے, دیکھا کہ ہم نے تو یہ کیا تھا. لیکن آپ کو اب کڑوے گھونٹ پینے پڑیں گے سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے, اور اس کے لیے آپ کو آئی ایم ایف کے پاس, جس طرح خان صاحب تو کہتے تھے میں نہیں جاؤں گا, جانا پڑا, وہ تو گیا, وہ تو ہو گیا. یہ تو ہماری جتنی اپوزیشن جماعتیں, یہ تو دیکھیں انٹرنیشنلی مسائل حل نہیں کر سکتے. مسائل کی بات نہیں, مسائل حل کرنے کا ان کے پاس تھوڑا سا ایکسپیرینس. آئی ایم ایف پھر جانا پڑے گا, مہنگائی مزید بڑھے گی, تو عمران خان پہ بھی یہ الزام تھے. اچھا آپ بتائیں عمران خان کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ دیکھو عمران خان کا اگلا قدم پہ میں کچھ بات نہیں کر سکتا ہوں. عمران خان کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا, بات یہ ہے. پھر تجزیہ کیا ہے, سیاستدان کیا کرے؟ میں اس پہ نہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک کس طرح بنے, میں اس پہ بات پہ بات کروں. وہ تو خواہشات ہیں, نہیں خواہشات نہیں ہے. اگر یہ نہیں ہوگا, اگر یہ نہیں ہوگا عمران خان اس طرح کا کرنا ہوتا تو وہ رشید نہیں آتی نا. اگر آپ بات سنو گے, بات یہ ہے کہ ہم پھر اس بات پہ ایک میسج, ایک شعری کی حیثیت سے میرا بھی ذاتی رائے ہے, عمران کیا کرے گا, نواز شریف کیا کرے گا, شہباز کیا کرے گا, مولانا فضل الرحمان کیا کرے گا, یہ قبل از وقت باتیں. کسی کے پاس جادو کی کوئی چڑی نہیں کہ وہ آ کر پاکستان کے مسائل, ہمارے ملک کے مسائل اس وقت حل ہوں گے جب ہم ایک سیاسی پارٹیاں, فوج, ہماری عدلیہ, جرنلسٹ. یہ تو آپ نے پہلے بھی بتایا نا, یہ تو آپ نے بتایا. جب آپ کہتے نہیں ہے نا, یہ تو آپ مجھ سے اپنی خواہشات ہیں کہ یہ خواہشات نہیں ہے. نہیں یہ خواہشات نہیں, خواہش نہیں ہو سکتا ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں, میرا آپ سے سوال ہے, میرا آپ سے چلے, میرا اور عیسیٰ کا آپ سے سوال ہے. آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں نا, ہم آپ سے پوچھتے ہیں کیا ہوگا آگے, کیا ہوگا. جی میرے خیال میں جو عوامی ایشوز ہیں وہ حل ہونا فی الحال مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ نئے جو زیادہ کی تمام اپوزیشن اکٹھے ہوئی ہیں, انہوں نے نئے میں تھوڑا ریفارم لانا ہے, الیکشن کمیشن میں ریفارم لانا ہے, باقی جو ہے الیکشن کی تیاری میں کتنا ٹائم لگنا ہے وغیرہ یہ کریں گے, اگلے الیکشن کی طرف جائیں گے. پھر وہی سوال آتا ہے, پھر
پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ ظاہر ہے وہ تو خاموش نہیں بیٹھے گی نا. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. پی ٹی آئی بھی آئے گی. نہیں ابھی کل کے تحریک عدم اعتماد کے بعد ریئیکشن آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ تو تمام پولیٹیکل لیڈرشپ ابھی کہہ رہی ہے کہ عمران خان ابھی اپوزیشن کا اچھا کردار ادا کریں گے ایک جمہوری طریقے سے. اچھا یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے شاید استعفیٰ دینے کا وہ کیا ہے. میرے خیال سے اگر استعفیٰ دیں گے استعفے دینے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. رشید پتہ نہیں آپ دیوار کے آگے کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں جو خراب جو نہیں آپ دیکھو آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو کرے گی اللہ گلہ کرے گی نقصان کس کا ہوئے گا؟ نقصان کس کا؟ میرا اور آپ کا. تو بس اس پہ سوچنا چاہیے نا. آپ یہ میسج دے دیں ان کو کہ بھائی اگر پی ٹی آئی ہمیشہ سے کہتی ہے کہ ہم عدلیہ کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس فیصلے کا بھی احترام کرنا چاہیے اور جمہوری طریقے سے اس کا مقابلہ کریں. ابھی بلوچستان میں پنجاب میں تو تحریک عدم اعتماد آ گئی, مرکز میں ذرا کہ ہفتے کے 10 بجے ہونا ہے. بلوچستان میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ پہلے مختصر آپ بتائیں پھر میں بلوچستان میں اس وقت نہیں لگتا ہے کہ قدس بزنجو کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی, اس لیے کہ ان کے ساتھ اپوزیشن, بلوچستان میں اپوزیشن ہے نہیں. آپ کا جمعیت اور بلوچستان نیشنل پارٹی دو بڑی پارٹیاں ہیں, وہ ان کے ساتھ ہے. پشتونخوا میں کا ایک کوٹ ہے ان کے ساتھ ہے. ای این پی اقتدار جہاں اقتدار ہے وہاں ہے. جس دن قدوس بزنجو اپنا وہ ہار کے وہ اقتدار کے وہ سب چلے جائیں گے. باپ کو کیا کریں گے؟ باپ کو جو بھی ہے, باپ اس وقت قدوس کو جو ہے نا اپوزیشن سپورٹ کر رہی ہے. باپ نے جو منحرف ارکان فی الحال اپوزیشن کون کر رہی ہے؟ مثال کے طور پر بی این پی کر رہی ہے, آپ کا جمعیت کر رہی ہے. میں عیسیٰ کی بات کی بالکل میں آپ کی طرف آؤں گا. فضل الرحمان سے کبھی سنا ہے اختر مینگل سے جی ہم یار ہر چیز تو نہیں ہوتا ہے کہ ہر چیز میں بعض چیزیں عمل بتا رہی ہے. آپ کا بی این پی رشید دیکھیں آپ وہ بات کر رہے ہیں بی این پی نہیں اپوزیشن میں رشید میں کو لانے والا تئی سرکان کے کون ہے؟ تئی سرکان کہاں سے آئے تھے؟ آپ صافی ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ تئی سرکان کی جو اپوزیشن کے ارکان کی حمایت حاصل تھی آج اسی بلبوتے پر آج حکومت کھڑی ہے. اگر آج اپوزیشن اپنا ہاتھ کھینچ لے بالکل آپ کی بات صحیح. پھر لیکن دیکھیں منحرف آپ یہ کہتے ہیں اپوزیشن نہیں ہے, آپ کہتے ہیں اپوزیشن. آپ یہ آپ سورج کو 2 انگلیوں سے چھپا رہے ہو. اپوزیشن ہے بلوچستان میں اپوزیشن نہیں ہے بلوچستان میں اپوزیشن ہے نہیں ہے. اپوزیشن تو اپنا وہ جو اسمبلی میں اپنا کردار ہے وہ ادا کر رہی ہے لیکن وہ فرینڈلی اپوزیشن ہے. ابھی تو آپ لوگ فرینڈلی اپوزیشن ہے اسی بات پہ ختم کیا. اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا اگر خواہشات لوگوں کی بہت ہے, سابقہ حکومت میں جو اب بھی کچھ لوگ باہر ہیں ان کی خواہش ضرور ہے کہ بلوچستان میں بھی جس طرح مرکز میں تبدیلی آ گئی تو بلوچستان میں بھی ہے, لیکن بلوچستان کا سینیریو کچھ اور ہے. وہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. پوری اپوزیشن جس کو سابقہ جو وزیر اعلیٰ تھے یا ان کے جو باپ پارٹی کے جو لوگ تھے انہوں نے ان کو دیوار کے ساتھ لگا کے رکھا تھا. قدوس بزنجو کا جو ایک پازیٹیو اس کو دیکھ لیں کہ ان کا یہ کہنا تھا گورنر بدل رہا ہے نہیں بلوچستان کا. کیا فرق پڑتا ہے یار میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا فرق پڑتا ہے نا, بدل رہے ہیں گورنر یا نہیں؟ دیکھیں اخلاقی طور پہ کے پی کے کا اگر جا رہے تو بلوچستان میں بھی پھر یقیناً اپوزیشن اس پہ اپنا کھیلے گی, کارڈ کھیلے گی, وہ اپنا گورنر لے کر آئیں گے تاکہ اپوزیشن ہے نہیں تو کیسے کارڈ کھیلے؟ نہیں جو آپ کی پی ڈی ایم اچھا وفاق کی بات کر رہے ہیں. ابھی پی ڈی ایم میں تو آپ کی باپ پارٹی بھی ہے. اب دیکھو رشید, آپ دیکھو دو چیزوں کو, ہر چیز کو مکس اپ کرتے ہو. اس وقت آپ کا پی ڈی ایم میں آپ کا باپ پارٹی بھی شامل ہے. نہیں رشید, اگر یہ گورنر بیٹھا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کون سا یہ گورنر ہونے میں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یا کراچی میں عمران اسماعیل بیٹھا کیا فرق؟ تو پھر عمران خان بیٹھا ہوا تھا, کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑ رہا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے. کیا فرق پڑتا ہے؟ قدوس بزنجو اور وزیر گورنر وزیر اعلیٰ کے اس میں فرق ہے. تھامی ترمیم کے بعد تو ویسے ہی آپ کے پاس اختیار ہے, سارے اختیارات آپ کے صوبے کے سی ایم کے پاس ہیں. سی ایم کے پاس ہیں, سی ایم گورنر بتائیں گورنر کے پاس کیا ہے؟ اچھا سی ایم کے پاس ہیں تو موجودہ آپ کا بلوچستان کا گورنر ہے, پنجاب کا گورنر ہے, کے پی کے کا گورنر ہے, سندھ کا گورنر ہے, تو پی ٹی آئی کے بندہ کیوں ہے؟ اگر اپوزیشن تو سندھ تو ٹھیک ہے. رشید تو بھائی ڈنڈا اٹھا لڑنے کے لیے بھائی آپ نے سوال کیا, گورنر ہم نے کہا اگر یہی رہے تو یہ میری رائے ہے, میں کہتا ہوں یہی رہے. ان کی تجویز ہے, وہ رائے دے. آپ لڑ کیوں رہے بھائی جان؟
मैं कहता हूँ मैं तो कहता हूँ नहीं बदलना चाहिए। आप बोलेगा, आप बोलेगा। आप पार्टी के सरबराह हैं, जब आप उधर इलेक्शन जीत गए आप अपने बंदे लाओगे ना, नहीं ऐसा होता है। बात ऐसा ये जो भी 18वीं तरमीम के बाद इरफान सईद कहते हैं कि सीएम के हाथ में है, तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो सारे गवर्नर सीएम के हाथ में नहीं है, इख्तियारात सीएम के हाथ में है। गवर्नर आपको ये भी पता है, मैं आपको एक थोड़ी सी और भी 18वीं तरमीम के बाद जिस तरह अब नेशनल असेंबली टूटी या जिस तरह तोड़ दी गई थी, इमरान खान साहब ने कौमी असेंबली तोड़ी थी, सूबों को नहीं तोड़ा था। 18वीं तरमीम के बाद आपको याद है कि ये इख्तियार सीएम के पास है, सीएम जब तक एडवाइस नहीं करेगा गवर्नर को, गवर्नर सीएम क्यों नहीं उन्होंने बलूचिस्तान पे बोला कि बलूचिस्तान की हुकूमत नहीं रशीद साहब आप गलत समझे। चलें जी, सीएम के इख्तियार में ये नहीं है कि गवर्नर लाए। चलें जी, एक मेरे ख्याल में अच्छा बहस मुबासा हुआ, जिसकी राय थी उन्होंने दे दी। आगे देखना है कि अपोजिशन आज का अपोजिशन कल हुकूमत में होगी, और आज क्या हुकूमत कल जब अपोजिशन में होगी फिर क्या होगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद पीटीआई वाले इस्तीफ़ा दें, तब भी मेरे ख्याल में फ़र्क नहीं पड़ेगा, री इलेक्शन हो सकते हैं। अगर अपोजिशन में एक मुस्बित अपोजिशन का किरदार अगर पीटीआई अदा करे तो बेहतर होगा, ताकि मौजूदा जो तमाम अपोजिशन जमातें हुकूमत में होंगी तो उनका कम से कम एक अपोजिशन तो होगी। लेकिन मुझे इमरान खान की नफ्सियत से, माजी के रिकॉर्ड से ऐसा नहीं लगता कि वो कोई मुस्बित अपोजिशन करेगी। पीटीआई मरकज़ में हल्ला गुल्ला ही रहेगा, कार्रवाइयाँ भी उसी तरह तातुल का शिकार होंगी, और दीगर मामला को भी आसानी से वो चलने नहीं देंगे। पर अल्लाह करे कि हालात ठीक हों और ठीक एक अपोजिशन हो, लेकिन लग ऐसा नहीं रहे। बहरहाल कल तक के लिए अपने होस्ट रशीद बलोच को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।